अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, वकार ज़का की खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में जारी है। कहा यह जा रहा है कि उनके नॉन बेलेबल यानी कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं। ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि छापे मारे जा रहे हैं। उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जी वो फरार हो गए हैं, कोई कह रहा है वो पकड़े नहीं जा रहे, कोई कह रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, कोई कह रहा है जी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड किया। तो आज वकार ज़का हमारे साथ होंगे, हमारे हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है कि वकार ज़का जो हैं वो काफ़ी अरसे से क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ऑनलाइन लोगों को सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। तो उसी हवाले से उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आया है कि जी वर्चुअल करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी इंक्वायरी के सिलसिले में उनको नामजद किया गया था। और एफआईए ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जब जुमेरात को समाअत हुई तो उस वक्त ये गायब हो गए और ये वहां पर मौजूद नहीं थे। और इसके अलावा एक और स्कैम की बात की जा रही है कि जी इनके अकाउंट में 8 करोड़ और पता नहीं कितने लाख 70 लाख के करीब अमाउंट थी। और ये आपस में ही सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के अकाउंट्स में ट्रांसफर करते थे और ये करते थे और वो करते थे। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ खुद वकार ज़का मौजूद हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि असल मामला है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का, आई होप आप अच्छे होंगे। काइंडली आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्योंकि बड़ी बात है कि इस वक्त सारे लोग आपके बारे में ये बात करें कि आप भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं। तो अगर आप अपना नैरेटिव लोगों को समझा पाएं कि असल मामला था क्या। खास तौर पे आपके बारे में जो कहा गया कि आप कोर्ट से भाग गए, आप आए नहीं, आपके पैसे आ गए अकाउंट में, ये सब कुछ क्या है, ये जरा प्लीज बताइएगा, क्योंकि मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, स्टोरी ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से शुरू होती है। पहली बात इससे आते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन है। हाँ, बैन थी 2017 तक अफवाहों के ऊपर। और कोई भी बंदा क्रिप्टो की बात भी करता था तो उठा लेते थे। इसलिए देखें, यूट्यूबर जितने भी नए भी आए हैं वो 2022 के बाद आए हैं। 2017-18 में कोई एक यूट्यूबर भी नहीं था वकार ज़का के अलावा। क्यों नहीं था? क्या क्रिप्टो सिर्फ वकार ही को आती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। एफआईए सबको पकड़ता था कि जी स्टेट बैंक ने बोला हुआ इसलिए हम आपको उठा रहे हैं। ठीक है। अब वकार ज़का ने फिर एक पिटिशन फाइल की जिसमें कोई वकील नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि क्रिप्टो का पता ही नहीं था उस ज़माने में। 2019 की बात हो रही है। 2019 में जब केस फाइल किया और वो अदालत में जाके स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक की, सारे लोग ये आते थे और इनके सामने आर्ग्यूमेंट, उसके 6 वकील या वकार ज़का अकेला होता था। हर एक से आर्ग्यूमेंट कर करके आगे बात गई, प्रेजेंटेशन दी, हर चीज़ दी। उसके बाद जज साहब ने आर्ग्यूमेंट में बोला, हाँ भाई बताओ किस कानून के तहत कोई सेक्शन ऑफ लॉ यूज़ करोगे ना। क्रिप्टो करेंसी पहली बात तो है क्या? क्या पार्लियामेंट ने इस पर कोई कानून साजी की है? बैन भी करना है तो पार्लियामेंट बोलेगी ना, स्टेट बैंक क्यों बोलेगा? ये ड्रग्स है, ये मनी है, क्या चीज़ है? और जब इसके फ़ायदे वगैरह बताए तो जज साहब ने पूछा स्टेट बैंक के रेहान मसूद डायरेक्टर से कि भाई ये बताओ क्या कहते हो तुम। अगर वो कहता कि इलीगल है तो उसको जज साहब को बताना पड़ता। जैसे हमने आर्ग्यूमेंट, मेरा ये था कि सर इनसे सेक्शन ऑफ लॉ पूछें, सेक्शन ऑफ लॉ था नहीं। तो 2020 दिसंबर में ये बड़ा एक तारीखी ऑर्डर आया, जो हमने कोई वैसी उछल कूद नहीं मचाई। आप इसमें छठी सातवीं लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि रेहान मसूद कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कभी इलीगल डिक्लेयर नहीं किया क्रिप्टो करेंसी को। ये ऑन रिकॉर्ड आ गई बात। जब ये ऑन रिकॉर्ड आ गई तो बड़ा वक्ता पड़ गया सबको, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई हर जगह कि भाई ये तो वकार ज़का ने ऑर्डर ले लिया है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, तो क्रिप्टो धड़ाधड़ चलने लग गई। इससे पहले क्रिप्टो कोई 2020 से कोविड के अंदर कोई चक्कर नहीं था इसका, क्योंकि वो बात भी करते तो एफआईए उठा लेता था। जब ये बात हुई तो एफआईए वगैरह इन सब के जो साथ रिश्वत लगी हुई थी वो भी गई, क्योंकि जब आप पकड़ते हैं किसी को तो अदालत नहीं लेके जाते, ये सिर्फ एफआईआर काटते हैं और फिर उससे पैसे बटोरते हैं, क्योंकि अदालत में केस चल ही नहीं सकता जब क्रिप्टो करेंसी में कोई कानून ही नहीं है। और याद रखें, जो भी चीज़ इलीगल डिक्लेयर नहीं होती, जिसकी पनिशमेंट नहीं होती, वो लीगल समझी जाती है। हराम चीज़ डिक्लेयर होती है, शराब हराम, बाकी चीज़ें हराम। जब तक पार्लियामेंट नहीं बोलेगी कि क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, इज़ इट मनी, इज़ इट ड्रग्स, तब तक स्टेट बैंक एफआईए कोई एक्शन नहीं ले सकता। कोई कानून नहीं मौजूद इस वक्त। ठीक है। ये सारी बातें वकार ज़का साहब ने जाके बोल दी। बेहतर ये था कि वो दुबई से अपना काम करते, अमेरिका से करते। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये काम करने की कोशिश की और ये ऑर्डर ले लिया। ये ऑर्डर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
اسٹیٹ بینک کے لیے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، FIA کے لیے وہ کسی طرح چاہتا ہے کہ وقار زکا کو اب کسی طرح بھی ہم اتنا گندا کر دیں، کیونکہ اگر اس کو لٹکائیں گے تو پاکستان سے کرپٹو کو اس سے جان چھوٹے گی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم یہ دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کے بعد ساری گڑبڑ ہے۔ اب جہاں جہاں کرپٹو کا کوئی یوٹیوبر یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان سے پیسہ باہر گیا ہے، اس کو بولنا بھائی جو FIA کی رپورٹ ہے وہ تو پڑھ لو، ڈان کی خبر جہاں سے چھاپا مار رہے ہو اس پہ اوپر لکھے کرپٹو اسکیم، وہ تو پڑھ لو۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ پاکستان میں آیا ہے 8 کروڑ روپے، اور وہ فورن ریمیٹنس ہے جس کو وقار کا جسٹیفائی نہیں کر پا رہا، اس لیے ہم نے کیس بنایا ہے۔ بھائی فورن ریمیٹنس آئی ہے تو وہ سورس بھی تو کلیئر ہے فیس بک، اور وہ آئی وہاں سے تو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی کمپلین ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے کہ سو موٹو FIA سائبر کرائم لے لے؟ کوئی تو کمپلینٹ ہوگا نا، وکٹم ہوگا جس نے زیادتی ہوئی ہے، اس کے بغیر ہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آرڈر ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جو کورٹ میں یہ جو کیس چل رہا ہے نا کرپٹو کرنسی کا جو بھی چل رہا ہے یہ واپس ہو کسی طرح، یہ واپس لے لے گا وقار، یہ آرڈر کینسل ہوگا، اس کے بعد وہ دوبارہ کریک ڈاؤن شروع کر دیں گے۔ تو پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین، میٹاورس، NFT کی انڈسٹری بچانے کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے، ورنہ جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بہت پہلے اٹھ کے بنگلہ دیش چلی گئی تھی، اور ابھی بھی پاکستان میں جتنے کرپٹو والے ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ آدھے ٹرکی میں نیشنلٹی لے چکے ہیں، آدھے دبئی جا چکے ہیں۔ تو یہ پوری انڈسٹری کو بھگا رہے ہیں، یہ کوئی بٹ کوائن کی صرف ٹریڈنگ نہیں ہے، جو کرپٹو سے ریلیٹڈ جاب انڈسٹری ہے، بلاک چین کی انڈسٹری ہے، یہ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اسٹیٹ بینک اور FIA کا دھندا چلتا رہے۔ یہ جو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ کا لفظ یوز ہو رہا ہے، یہ بیسکلی جب یوز ہوتا ہے جب بندہ خود موجود نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ نان بیلیبل ہو گیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے بیل اس کی کوئی ہوگی نہیں۔ یہ اس کیس میں نہیں ہوا کہ جی وقار نے کوئی اسکیم کیا ہے اور اس کے اوپر ہے، وہ اس پہ ہوا ہے کہ جی یہ کورٹ میں کیوں نہیں اپیئر؟ تو بھائی کورٹ میں کیسے اپیئر ہوں گے؟ ہمیں کوئی نوٹس بھی تو آنا چاہیے، ہمیں کوئی نوٹس آئے گا، کوئی ہم سے بات پوچھی جائے گی، کوئی ہمیں وکیل کرنے کی بات ہوگی۔ یہ تو اپریل کے اندر ایک آرڈر آ گیا تھا کہ یہ چلان ہی غلط ہے، FIA نے جو چلان سبمٹ کرایا وہ غلط ہے، نیا سبمٹ کراؤ۔ اب وہ نیا چلان اس نے کب سبمٹ کرانا تھا؟ وہ دسمبر میں اس نے کرایا کہ اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ یار اچھا چلو ابھی تو یہ باہر ہے، ابھی ڈال سکتے ہیں۔ ورنہ کورٹ کا کون سا کیس ہے؟ وقار زکا تو دنیا کے سارے کیسز میں پہنچا ہوا ہوتا ہے کورٹ میں بغیر وکیل کے، اپنے کیس میں بھاگ جائے گا۔ اچھا وقار، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو 8 کروڑ روپے کی بات کی جا رہی ہے کہ 8 کروڑ اور 70 لاکھ یعنی تقریباً یہ 9.25 کروڑ روپے کا جو معاملہ ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، پھر آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کی فیملی کے اندر ہی یہ ٹرانزیکشنز کی گئی۔ میں تھوڑا سا آپ کو ریڈ کر کے بتاتی ہوں، خاص طور پہ جو نجی اخبار میں یہ چھپا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ بینک اکاؤنٹ میں مجموعی طور پہ 8 کروڑ 61 لاکھ روپے آئے اور 8 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کیے گئے، اور بینک سٹیٹمنٹ میں انکشاف ہوا کہ ان بینکوں میں پیسے جو ہے وہ بیرونی ترسیلات اور چیک کے ذریعے آئے۔ تو یہ جو آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ FIA نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ جو سوشل میڈیا کو فلاحی مقاصد اور انٹرنیشنل فنڈنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کے ذریعے 68 لاکھ آپ نے حاصل کیے بیرونی بینکوں سے، اور پے آرڈر یا انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے سے آپ نے یہ ساری رقم جو ہے وہ نکالی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ جو لفظ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے کرپٹو اسکیم، ڈان کی نیوز ہے نا، سب سے پہلے وہ آرٹیکل پورا پڑھیں، اوپر لکھا ہوا ہے کرپٹو اسکیم، اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں فورن ریمیٹنس وقار زکا کی 8 کروڑ روپے کی آئی ہے، اور اس کی وجہ سے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے وقار پہ کیس بنایا ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پیسہ لانا، ڈکلیئر کرنا، انکم ٹیکس اس پہ پے کرنا، یہ جرم ہے بیسکلی۔ وہ ہوا یہ کہ فیس بک سے کرپٹو کے دنوں میں جو ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہوتے تھے اس کے پیسے سارے جو ہے ہماری بھی بے وقوفی ہے، ہمیں کہیں اور دنیا میں اتارنے چاہیے، ہم بے وقوف ہیں، پاکستان میں لے آئے، تو وہ سارے جو پیسے ہیں وہ پاکستان کے اس میں بینک اکاؤنٹ میں آئے ہیں، اور اس کے اوپر 22 لاکھ روپے پہلے ٹیکس دیا، 21 اب دیا، کیونکہ وہ FBR میں ڈکلیئر ہو گئے تو آپ نظروں میں آ گئے کہ ہاں اس کے بعد اتنے پیسے آئے ہیں اس دفعہ، تو اس سے پوچھو کیسے آئے۔ اب وہ جو فورن ریمیٹنس بول رہے ہیں وہ کمپنی کون سی ہے؟ وہ فیس بک ہے، یہ تو نہیں ہے کوئی تھرڈ پارٹی آ رہی ہے۔ اور کرپٹو اسکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے لیے کسی سے۔ اب ڈان کی وہ خبر پوری پڑھیں تو اس سے پوچھے او بھائی اس میں کرپٹو اسکیم کیسے ہے؟ فورن ریمیٹنس، اور بلکہ خبر تو یہ بننی چاہیے کہ عدالت نے اپریل میں وقار زکا پہ بولا کہ آپ نے چلان کیسے لگایا منی لانڈرنگ اس کا، کیونکہ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کالا پیسہ آیا۔ وقار زکا کا پیسہ تو ڈکلیئرڈ ہے کہ اس کا سوشل میڈیا کی انکم ہے، اور وہ فیس بک کے آفس سے پیسے آئے ہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے کوئی کرپٹو کا اسکیم کیا ہے؟
اچھا ایک بات مجھے بتائیے گا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی آپ نے شاید کوئی الزام لگایا تھا ان کے اوپر، کیونکہ اس وقت آپ کی فیملی کو دھمکیاں دی گئی تھیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں عمران خان رسپانسبل ہے یا کہ کوئی اور؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس میں رسپانسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی اور بندہ ہو جو آپ کے خلاف اس طرح سے اپلیکیشنز دے رہا ہے، یا اصل مدعی کون ہے؟ کیا یہ سب کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، عمران خان کا بھی اس میں کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے، یہ بیسکلی نیچے سے کچھ گڑبڑ ہے، ہم ابھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے تو صرف سائن وہاں پرائم منسٹر ہاؤس سے سائن لیے گئے تھے نا کہ بھائی ہمیں ایکشن کرنا ہے، لیکن کمپلیننٹ کون ہے اس پورے کیس میں؟ اس کے اندر گواہ کون ہے؟ یہ دیکھو اوپر جو کورٹ کا آرڈر ہے اپریل میں، اس میں لکھا ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے شہریار، وہ خود ہی وٹنس ہے، خود ہی گواہ ہے۔ اچھا بھائی، ہر چیز میں آپ خود ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ اگر آپ ساری چیزوں میں خود ہیں تو ایگریو پارٹی کون ہے؟ یہ وقار زکا کے کرپٹو کے اسکیم میں تو یہ ہوتا نا کہ اس نے کسی سے پیسے لیے، کوئی ڈبل شاپ بنا کیا، کوئی ملٹی لیول مارکیٹنگ لگائی اور لے کے نکل گیا۔ وہ جو ڈان کی خبر ہے جس سے سب سے پہلے بریک ہوئی ہے، اس کو پورا پڑھیں، وہ کرپٹو اسکیم میں کیسے ورڈ یوز ہوا ہوا ہے۔ خیر اینی ویز، وہ اب وکیلوں سے بات ہو رہی ہے کہ ڈیفیمیشن کا کیس ان سب پہ کیسے ڈالنا ہے، جو اس دفعہ ہو بھی جائے حل۔ تو وہ سارے سوشل میڈیا پہ جو الٹی الٹی باتیں لکھ رہے ہیں، وقار زکا پھنس گیا، کروڑوں روپے برآمد۔ ایک نے لکھا برآمد، برآمد اور درآمد کا ہی فرق نہیں پتا۔ کیس ہے کہ پاکستان میں پیسے آئے کیوں ہیں؟ آدھے سوشل میڈیا والے ڈال رہے ہیں وقار زکا یہاں سے پیسے باہر لے گیا ہے۔ باہر کیسے لے گیا؟ آئے ہیں پیسے یا نکلے ہیں؟ اس کے اندر قصہ یہ تھا کہ عمران خان کے اگینسٹ جب بولتے تھے ہم لوگ کافی زیادہ کہ کرپٹو کو لیگل کرو، پیمنٹ گیٹ وے جو ہے ہمیں چاہیے، اور کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہے ایف آئی اے سائبر کرائم نے مجھے بلایا انکوائری کے لیے۔ میں نے پہلے ایک ریسٹریننگ آرڈر لے لیا اقبال کلورو صاحب کی کورٹ سے، اور اس ریسٹریننگ آرڈر پہ یہ ہوا کہ جو انکوائری تھی، اس انکوائری کا میں حصہ بنا، ساری چیزوں کے جواب دیے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ باقاعدہ وہاں بیٹھ کے مجھے وہ بولتے ہیں اسٹیٹ کے اگینسٹ مت بولا کرو، ایسے مت کیا کرو، اس میں کوئی کرپٹو کی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا، میں جب وہ ہو گئی انکوائری تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ختم ہو گئی انکوائری۔ پھر میں ان کے آفس کے باہر گیا، میں جب امریکہ مجھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، اور میں نے آ کے پراپر ویڈیو بنائی۔ میں نے کہا بعد میں مت بولنا کہ ایف آئی آر کاٹ دی، وقار زکا بھاگ گیا، یہ ہو گیا، اور پہلے ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو میں نے سیو کر لی۔ اچھا، اس کے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے ایک ایف آئی آر کاٹ دی جس میں منی لانڈرنگ اور فارن ایکسچینج ایکٹ کی وائلیشن لگا دی۔ کمپلیننٹ کوئی نہیں، اور ون مین آرمی بن کے شہریار جو یہ ہے شہریار انویسٹیگیشن آفیسر والا، اس نے ڈال دی ساری چیزیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی، سب کو لٹکا رہے تھے۔ اپریل میں یہ ہوا اللہ کا کرنا کہ میں نے کوئی وکیل بھی نہیں کیا، ٹرائل کورٹ میں مکیش کمار صاحب کی کورٹ میں ہوا یہ کہ انہوں نے یہ دیکھیں دو جو پیجز بھیجے نا، یہ آرڈر کر دیا کہ بھائی منی لانڈرنگ کیسے لگا رہے ہو، یہ تو چلان ہی غلط لگ رہا ہے، اور شہریار جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کا بڑا ستیاناش کیا۔ جب یہ سارا کچھ کر دیا اور ان سے کہا کہ چالان دوبارہ سبمٹ کراؤ اپریل میں، اب دسمبر کی آخری تاریخ آ گئی کہ بھائی جج صاحب نے بولا سبمٹ کراؤ، بتاؤ کیا چکر ہے۔ تو اپریل سے لے کر دسمبر جب ہو گئی تو دسمبر کی 8-9 تاریخ کو انہوں نے جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا ہاں جی منی لانڈرنگ تو نہیں کرتا، وہ تو نہیں کرتا، لیکن یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بولتا ہے، اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے کمپلین کی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 8-9 کروڑ روپیہ بینکنگ چینل کے تھرو، ریمیٹنس کے تھرو آیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ فیس بک پہ جو گروپ بنا ہوا ہے اس سے 8 کروڑ روپیہ آیا، تو یہ پاکستان میں ریمیٹنس لانا جرم ہے۔ بیسکلی ایف آئی آر یہ ہے کہ یہ جرم ہے، اور بیسکلی اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بولتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسے میں نے ان کے آفس کے باہر جا کے کی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی گڑبڑ ضرور کریں گے، اور وہی ہوا۔ اب یہ نیوز نہیں بن رہی کہ منی لانڈرنگ سے جو چیز شروع ہوئی تھی وہ جج صاحب نے ختم کر دی، اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ تو سبمٹ کرانا تھا، ورنہ ان کے اوپر ٹوپی آ جاتی کہ جی ایف آئی اے سائبر کرائم۔ اپریل سے جج صاحب نے بولا بھائی چلان صحیح کر کے لاؤ یا واپس لو، کورٹ کا آرڈر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جج صاحب خود ہی بول دیں کہ تمہارا چلان غلط ہے؟ تو وہ انہوں نے حصہ نہیں بنایا نیوز کا۔ تو کائنڈلی یہ نیوز میں ضرور آنا چاہیے کہ بھائی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا منی لانڈرنگ فارن ایکسچینج 1947 کی وائلیشن سے، وقار زکا پہ جو بھی کیس بنا وہ تو جج صاحب اپریل میں اڑا چکے تھے، دسمبر تک یہ ڈیلے کرتے رہے ایف آئی اے سائبر کرائم والے، اور فائنلی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو جمع کرانا تھا، تو انہوں نے تو وہ جمع کرایا ہے کہ بھائی جلدی سے اپنی جان چھڑاؤ ورنہ ہم پر آ جائے گا کہ یہ ایف آئی آر تم نے منی لانڈرنگ کی اتنی سخت کاٹی کیوں تھی۔ ان کو دیکھو وہ اپنے جو جتنی بھی چیزیں تھیں وہ واپس لینی پڑی۔ اب یہ والی چیز حصہ نہیں بنی ہوئی، اور وہ بنا دی ہے کہ جی وقار زکا پہ کرپٹو اسکیم پہ کٹ گئے۔ کرپٹو اسکیم کیسے ہوا؟ کمپلیننٹ کون ہے اس میں؟ وٹنس کون ہے اس میں؟ اور سب سے بڑھ کر کرپٹو کا اسکیم کیسے؟ بھائی وہ ملک میں پیسہ لے کر آیا ہے، لے کر گیا تھوڑی ہے یہاں سے۔
تو یہ جان بوجھ کے ان کو پتا تھا ابھی یہ وہاں الجھا ہوا ہے, ابھی تو آ نہیں سکے گا, ابھی کاٹ دو. تو اس کو یار جس سے ہو سکے ذرا میرٹ پہ دیکھ کے نیوز بنوا دو تو اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا بریفلی بتایا, کیونکہ تمام یوٹیوبرز اس وقت, تمام ولاگرز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ویڈیوز تو بنا رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ معاملہ ہے کیا. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھاگ چکے ہیں فراڈ کر کے, تو اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا نیریٹو دیا ہے. تھینک یو سو مچ, اور اگر آئندہ بھی ہمیں کچھ پوچھنا ہوگا تو ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو جی. تو ناظرین, آپ لوگوں نے سن لیا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں یا باہر جو لوگ بھی کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں, کیونکہ مجھے کرپٹو کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, میں نے لائف میں کبھی یہ کام نہیں کیا. لیکن اگر یہ انلیگل نہیں ہے, لیگل ہے, اور صحیح طریقے سے, جائز طریقے سے پیسے کمائے گئے ہیں, تو پھر اس طرح کی خبریں لوگوں کو دیتے ہوئے تھوڑا شرم کرنی چاہیے, تھوڑا خیال کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی ابھی مجھے ایف آئی اے کا جو نیریٹو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا, کیونکہ میرا کام تھا دونوں سائڈ کا نیریٹو آپ کے سامنے رکھنا. میں نے آپ کو ایف آئی اے کا نیریٹو بھی بتایا ہے, اخبارات میں کیا چھپا ہے میں نے آپ کو وہ بھی بتایا ہے, بلاگرز کیا بتا رہے ہیں میں نے آپ کو وہ بھی بتایا ہے, اور ڈائریکٹ سورس یعنی کہ وقار زکا کی بات بھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اب فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.